वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की ज़ीनत मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सागर सदीकी बारगाह खैरुल अनाम में हदिया अकीदत पेश करता है। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। एक मुद्दत से भटकते हुए मंजिल की तरफ दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। नाखुदा बन के उबलते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए। आप आए तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसी थी। हम हुजूर की आमद से पहले के हालात पढ़ते हैं। इसको सादा कर दे थोड़ा सा और। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 साल का एक तवील ज़माना बीत चुका था। हज़रत इंसान अपने खालिक व मालिक को भूल चुका था। अखलाकी कदरें ज़वाल पजीर थीं। वो क्या सैयद सलीम गिलानी ने खूब कहा था कि ज़ीस्त यखबस्ता थी तारीक नेहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में, जहर आलूद फ़िज़ाएं थी नमू से यारी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उनसा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। हुजूर की आमद से पहले पूरी दुनिया में अंधेरे थे। आका तशरीफ़ लाते हैं और मक्का के गटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जला देते हैं। फिर इतने उजाले अनवार उतरते हैं कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। मेरे नबी कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए मैदान अमल में है। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू की सदा जज़ीरे अरब में गूंज उठती है। तो जिस शख्स को सबसे पहले ईमान नसीब हुआ, ईमान लाने में जिसने सबकत इख्तियार की, बहुत बड़ा नाम है। वो इस उम्मत का पहला सूफ़ी भी है, सहाबी भी है। वो रास्त रू भी है, रास्त गो भी है। वो मामलात दुनिया को सुलझाने का ढब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी उस जवान की तारीफ़ करते हैं। फरमाया, मैंने जिसको भी दीन दिया उसने तामुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने इसको दीन दिया, इसने झोली में डाल लिया। मेरे करीम आए तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसी। भाईजान, ये मेरा और आपका एजाज़ फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने हमें वो नबी अता किया जिसके लिए नबियों ने भी दुआएं की हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें खड़ी करके कहते हैं, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। यार, एक शख्स रोज़ाना अपने मकान की छत पे खड़ा होता है और उदास निगाहों से उन राहों को देखता है जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुजरना था। उसकी उदासियाँ, बेचैनियाँ, इज़्तिराब बड़ा अजीब था और ज़ुबान हाल से कुछ यूं कहा करता था कि केरियाँ मैं केरियाँ, दर्द गम दी केरियाँ, अड्डियाँ चुक चुक रामा विखा तेरियाँ। ये बहीरा राहब है जो रोज़ाना हुजूर की राहों में खड़ा हो जाता। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल यमन से तुब्बा अव्वल उलमा की जमात को लेकर निकलता है। रास्ते में यसरब आया। उलमा ने बताया कि ये जा आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है, और साथ उन्होंने माजरत भी कर ली, अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हमारी आखिरी हिचकियाँ इसी सरजमीन पे टूट जाएंगी। फिर तुब्बा ने वहाँ उलमा के लिए 300 घर बनाए और एक घर उसने मेरे रसूल के नाम का बनाया। यार, जो घर हुजूर के नाम का बना वो बड़े चाव से बना, बड़ी अकीदत से बना। और वो घर उलमा की जमात में जो बड़े आलिम थे शामून, वो घर उनके सुपुर्द किया और फिर हुजूर के नाम एक ख़त लिखा। ख़त की तहरीर बड़ी मीठी है कि मैं तुब्बा अव्वल आप पर ईमान लाता हूँ, आप पर उतरने वाली किताब की तस्दीक करता हूँ। हुजूर, मैं आपका सबसे पहला उम्मती हूँ और मुझे बरोज़े हशर अपने गुलामों में शुमार फरमाइएगा। ख़त लिखा, शामून को दिया। एहसास ज़िम्मेदारियाँ खींच के तुब्बा को यमन ले जाती हैं। गुजरते बस इतना कहा कि मेरे पे एक मेहरबानी करना,
اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبا چلا گیا، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ جاتی ہے۔ بھائی جان، طبا روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ یاد رسول میں، ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے طبا نے جان دے دی۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں پل کے بچھائے بیٹھی ہے۔ پھر 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے، آقا تشریف لاتے ہیں اور 53 سال مکہ میں گزارے، اور پھر حکم آیا کہ اب مدینے والے آپ کی راہیں تک رہی ہیں۔ حضور مدینہ تشریف لاتے ہیں، طلع البدر علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھتی ہیں۔ اچھا، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبا نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں کس شخصیت تک پہنچا؟ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے، ان کا نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا اعزاز ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا ہے۔ رومی کہتے کہ جب حضور ان کے گھر تشریف لائے نا تو انہیں چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک دربان شدست تمہارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضے محبت یہ ہے کہ حضور مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے طبا کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ میرے کریم آقا تشریف لے آئے، طبا سامنے کھڑے ہیں، منظر بڑا خوبصورت ہے۔ آقا طبا کو دیکھ کر کے فرماتے، کیا ابو لیلہ کو خط دیا گیا؟ معذرت سے ابو لیلہ کو خط دیا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور حضور دیکھ کر کے فرماتے، کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور پھر وہ پیار کی کہانی چھیڑ دی کہ میری راہوں میں کچھ دیوانے آئے تھے، اور حضور فرماتے مجھے طبا کا خط دے دو۔ یار، طبا بھی حضور کی راہوں میں، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، اور اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میں ایک شخص کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس کا والد مجوسی تھا، اس جوان کا نام سلمان ہے، اور آج زمانہ اس کو سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے میرا والد مجوسی تھا اور اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے مجھے باہر نکالا، سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ فرماتے رات گئے تک وہاں بیٹھا رہا، اور رات مرضی سے جب گھر آیا تو والد بڑا غصے میں تھا اور مجھ سے پوچھا سلمان کہاں تھے؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی، فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں نہیں رہنا۔ فرماتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا اور وہاں ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے اس کی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس سے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بیچ دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب تو کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا؟ اس نے کہا سلمان بخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ یہ کہا تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کہتا ہے سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی 3 نشانیاں دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1 وہ صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی، سرے راہ مجھے بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں،
یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو. سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا. فرماتے بڑے دھکے کھائے. کہتے اس یہودی نے پھر میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کر دیا. فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. منزل نصیب ہو گئی، اب حضور کو اڑیکنے لگے. ایک دن کسی نے سرگوشی کی کہ دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا، وہ پیارے محمد دنیا میں جلوہ فراز ہو چکے ہیں. اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. غلام مرضی سے نہیں جیتے بھائی، ہجر کی آگ میں جلتے رہے. پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے. سلمان کہتے ہیں میں ایک دن باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا. بڑے غصے میں تھا اور آگے کہتا ہے خدا ستیہ ناز کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی کہ انجام سے بے نیاز ہو کے قریب جا کے حضور کا ذکر چھیڑا تو منہ پہ مکہ دے مارا. خیر فرماتے میں نے برداشت کیا. رات کی تاریکی چھائی اور میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میرے نبی اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے. یہ دیوانہ کہاں سے چلا ہے بھائی؟ اصفہان سے چلا، شام آیا، نصیبین گیا، یہودیوں کے ہتھے چڑھا، در در کے دھکے اور غلامی کے تھپیڑے سہے. آج منزل نصیب ہونے جا رہی ہے. لیکن وہ تین باتیں پیش نظر تھی جو اس عالم نے بتائی تھی. سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا حضور یہ میرے پاس صدقے کا کھانا ہے اور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرمائیں. سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہوگی. کہتے میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا. دو نشانیاں پوری ہو گئیں، اب ایک نشانی باقی ہے. دل تھام کے بیٹھیے گا، کلیجے ٹھر جائیں گے. سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا اور میں جلدی سے حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور یہ شوق مجھے پیچھے لے آیا کہ آج مہر نبوت کی زیارت نصیب ہوگی. کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا تو حضور نے میری طرف پلٹ کے دیکھا. حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں تھی، دل میں محبت کی بچھی ہوئی کائنات تھی. حضور سلمان کی طرف دیکھتے ہیں، پیار آ جاتا ہے، کمر سے چادر اٹھاتے ہیں، مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا. سلمان کی آنکھوں میں اتھرو اتر آئے. حضور پکڑ کر کے سلمان کو سامنے بٹھا لیتے ہیں اور فرماتے سلمان سناؤ نا ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا. کہانی کچھ یوں کہہ دی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اور بھائی یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں ہے، اس شاک کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جمائے بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا. دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے. میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں بھائی، ہم سوئے تھے، بخت سولہ نکلا، ہمیں باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے. آنکھ کھلی، ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ہمیں ماحول کی تازگی بتاتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو. اس بات پہ میں اور آپ جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے. وہ نیازی کہا کرتے تھے نا کہ یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا. یہ اعزاز میرا اور آپ کا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے ہیں جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد. مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی.
اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. تو جواب کیا آیا؟ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال تھے. ایک سوال یہ بھی کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے. پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ صدقہ اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے، آسمان سے آگ آتی، اچک کے لے جاتی. یہ ہے قبولیت کی دلیل. اور جس کا قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا. کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. بھائی جان، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا؟ جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے. قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا. حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول. پہلی مہربانی یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا اور ہمیں شرمندگی سے بچا لیا. ان کا قبول نہیں ہوتا تھا تو شرمندہ ہوتے تھے، اور اگر قبول ہوتا تھا تو آگ لے جاتی تھی. ادھر کہانی کیا، صدقہ دیا، خود کھایا، اجر بھی خود لے گئے. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے یاکلون الفیع، وہ مال فیع کھائیں گے. ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فیع. مال غنیمت جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہو مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے. مال فیع اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت ہی نہ آئے، دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائے، بغیر مشقت جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فیع کہتے ہیں. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے. نیکی کی نہیں بھائی، ارادہ ہے. دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے. میری دھڑکنیں، میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی. بھائی جان یہ نیکی کا ارادہ. یہاں بیٹھ کے نیکی کا جذبہ پیدا ہو گیا، اللہ رسول کی باتیں سنی، دل میں اتر گئی. یہاں جذبہ نصیب ہوا، لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک ہوں، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 فیکٹریوں کا مالک ہوں، اور میری دیوار کے متصل میرے اپنے ہی غریب بھائی کا گھر، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. میری بستی، میرے محلے میں کتنے لوگ نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں، اور میں سانپ بن کے بیٹھ گیا. آج مر گیا، کل دوسرا دن، کون یاد رکھے گا؟ یہاں بیٹھ کے طبیعت میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا. دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، غریب بھائی کی کفالت لے لوں گا. اور بھائی ابھی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا، ابھی کسی کے دروازے پر دستک دے کے اس کے گھر میں راشن نہیں ڈالا. اور بھائی یہاں بیٹھ کے نیکی کا ارادہ کیا. آپ جانتے ہو اس کی اللہ کے ہاں قدریں کتنی ہیں؟ ایک شخص کے نام اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ عرض کرے گا اللہ میں نے تو حج کیے ہی کوئی نہیں. اللہ فرمائے گا حج نہیں کیا. حاجیوں کے جب قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا؟ ہاں اللہ بڑا ہی تڑپتا تھا. فرمایا اسی تڑپ کو دیکھتے ہوئے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا. مالک ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی سے ارادے سے نیکی عطا ہوگی. کریں گے ایک لکھی، ایک نہیں 10 جائیں گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. گناہ کیا نہیں بھائی، پروگرام بنائے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے، شراب کے جام اڑائیں گے. منحوس خیال آ گیا، میں تنکوں کے نشے من میں، میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینے کو ترسے، اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں، وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا. او بھائی یہ گناہ کا ارادہ ہے. کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ کو لکھ دو، اور وہاں نیکی کا جذبہ تو عطا ہوئی، اور یہاں گناہ کا ارادہ ہے. فرشتے کو حکم ہے لکھنے کا؟ نہ بھائی. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے. اور گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا. فطرت میں بھول جانا بھی ہے، اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، جوانو یہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہروے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. ایک شخص نے 20 سال عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا.
40 साल उम्र हुई, आईने के सामने खड़ा हुआ, दाढ़ी में सफेद बाल नजर आए तो रोने लगा। कहता है मालिक अगर मैं पलट आऊं तो क्या सलूक होगा? हातिफ से आवाज आई 20 साल इबादत की, कबूल की, 20 साल मेरी दहलीज से दूर चला गया, नाराज किया, मेरे हुक्मों को तोड़ा, तेरा इंतजार किया, तू पलट आया है, तेरा रब रहीम भी है, करीम भी है, जा मैंने तेरे माजी के सारे गुनाहों पर दरगुजर फरमा दिया। और भाई जो माफी मांग लेते हैं अल्लाह माफ कर देता है। बनी इसराइल में एक जवान था जिसका नाम किफल है। किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। और उसकी बदमाशी क्या थी? वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा। खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है, लेकिन यहां बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए। सवाल करता क्यों रो रही हो? उसने कहा किफल शौक से नहीं आई, गुर्बत भूख खींच लाई है। यहां रुक करके एक जुमला रस करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं ना देते तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजारे हुसन, ये कोठे, ये कंजरियां उस वक्त बनती हैं जब हम इनका हक नहीं देते। आज बड़े फख्र से कहते हैं बहुत बड़े जगीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तिजोरियां खजानों से भरे हैं और उनके मुंह भी खोले हुए हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं। और माशरे में हम दरिया दिल मशहूर है, लेकिन दौलत कहां लुटाते हैं? जहां नफ्स को हज मिलता है। मेरा ताल्लुक एक देहात से है, हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई, 50,000 वहां दिया, क्रिकेट मैच आया, 1 लाख का इनाम वहां दिया, और जहां नफ्स को हज मिला हमने दौलत का मुंह वहां खोला। और जहां दौलत लौटाने से अल्लाह राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था, देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर, और गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए, कभी मलबे में दब गए। और अल्लाह ने दौलत से लुटाया है तो कुत्तों पे क्यों? अल्लाह ने दौलत से लुटाया है तो हिजड़ों पे क्यों? अगर दौलत लुटाने का शौक है, दीवार के मुत्तसिल बेवा के बिलकते सिसकते तड़पते बच्चे नजर ना आए जो नाने शबीना को तरसते हैं? वहां गफलत की पट्टी। हमारे गुजरावाला में दुल्ला चौक पे एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठाता है, दौड़ लगाता, नहीफ था, 2 कदम चला, लोगों ने पकड़ा और खूब जद्दोकोब किया। बाद में सवाल किया बूढ़े जुर्रत क्यों की? उस बूढ़े की आंखों में आंसू थे। रो के कहता है 1 हफ्ता हो गया इस चौक में आके खड़ा होता हूं मजदूरी के लिए, और लोग मुझे बूढ़ा समझ के छोड़ के चले जाते हैं। रोजाना बच्चों से वादा करता हूं और वादा वफा नहीं होता, और आज चोरी पे आमादा हुआ। अच्छा वो मर जाता ना बूढ़ा गुर्बत की जिंदगी, तो फिर मोहल्ले से बड़े सखी निकलने थे, जी कफन का इंतजाम हमारी तरफ से। सेठ साहब कहां थे आप जब वो पेवंद लगे कपड़े पहन के आपके सामने रोजाना गुजरता था? दौलत का कद इतना बड़ा था कि ये बोने नजर आए, आज मरने के बाद कफन ले आए। फिर मोहल्ले से और लोग भी निकलते हैं, जी कुल 10वां 40वें की रोटी हमारी तरह से, नाराज ना होइएगा भाई। उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहे उम्मती तू भी क्या या नबी। मेरे भाई मेरे नबी ने इस उम्मत में 63 बरस गुजारे और सारी जिंदगी उम्मती उम्मती पुकारते रहे। फजल बिन अब्बास कहते जब हुजूर को मरकद नूर में उतारा गया तो मैंने देखा लब हरकत में थे, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक्त भी फरमा रहे थे ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। तवज्जो चाहूंगा भाई, मोहब्बत अमल मांगती है। जब आजाब की आयती उतरी ना तो रंग मुतगैर हो गया। आप मजमे सहाबा से उठे और बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं। थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ ना लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन, हत्ता के 3रे दिन का सवेरा तुलू हो गया। मिंबर उदास, गलियां उजड़ गईं। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है। सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते शर्फ मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। वो यसरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। 3रा दिन हुआ, सहाबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की जियारत की, अब वहां घर बन गए। वहां एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? उसने कहा इतना मीठा नाम तो मैंने सुना ही पहली दफा है। हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सला है, वहां एक जवान है जो सुबह भी रोता है शाम भी रोता है। और कहता वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, वो रोते हैं तो ये भी रोती हैं। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लबहाए मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बी हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई, साहबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर की पेशानी नोकीले पत्थर पे झुकी है
اور رو رو کے کہہ رہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے, عرض کیا حضور غلام آئے ہیں, 3 دن جدائیوں میں گزار دیے, مدینہ اداس کھڑا ہے, تشریف لے آئیے. تو حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے. سنیے گا, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ملی, آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں. صحابہ پیچھے ہٹے, آپ اندر داخل ہوئی, عرض کیا ابو جی بیٹی آئی ہے, جگر کا ٹکڑا آیا ہے, جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے. حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے ہیں. اور جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے, پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں, پھر تو بندوں کو خالی نہیں موڑتا. عرض کی اللہ آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے, میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا, کوہرام مچ گیا, بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا, ایسا لگا کہ قیامت آ گئی. رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی, پس ندا آمد زی یزداں کا رسول, من دعائے فاطمہ کردم قبول, گر طلب کر دی زمین و آسماں, جملہ بخش دے مجدر یک زماں. فرما جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ, میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے, ہم نے فاطمہ کی دعا قبول فرما لی ہے, جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. او بھائی محبت عمل کو آسان کرتی ہے, محبت دعویٰ عمل دلیل. یہ جو نعرے ہم لگاتے ہیں یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں, معذرت سے کہوں گا. اور حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا یار, ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا. میں کہتا ہوں بھائی 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ خود کو کھینچ کے, اگر تخیلات میں غوطہ لگے تو خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلیں, ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا. محبت تو تقاضے چاہتی ہے. حضور رو رو کے ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. میں اور آپ آج کہاں کھڑے ہیں, آج جوان ہیں تو چلتے اکڑ اکڑ کے, بولتے بگڑ بگڑ کے, مستی ہی مستی نشہ ہی نشہ, یہ ہمارے تیور بنے. اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے, فضا میں گونجتی ہیں یہ آوازیں, کان پہ جو تک نہیں رینگتی, واعظ نصیحت کرتا ہے, ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے کول رکھ, شباب ہمیشہ رہے گا, عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے, موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی, خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی. یہ ہمارے رویے ہیں. حضور نے ہمیں رو رو ہمارے لیے رو رو کے دعائیں مانگی, ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا. او بھائی محبت تقاضا چاہتی ہے. یہ اعزاز یہ شرف میرا اور آپ کا ہے کہ ہم حضور کے بن کے آئے ہیں. جس قدر اعزاز بڑے ہوں بھائی اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں. آئیے میں اور آپ ان تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے زندگی کے شب و روز گزاریں, اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں. جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑے لوگوں کی موجودگی میں میرا کچھ عرض کرنا یقیناً یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور یہ اعزاز میرے ساتھ رہے گا. اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب دیگر شخصیات کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے. وآخر دعوانا